अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून ने आज बड़ा एक्शन लिया है और सिंध के और कराची के अहम ओहदेदारों को मुअत्तल किया है, कार्रवाई की है उनके खिलाफ। कराची में नून लीग के दफ्तर पर जो हमला किया गया था, जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, तस्वीर और पोस्टर्स फाड़े गए थे अपने ही पार्टी के रहनुमाओं के, सूबाई रहनुमाओं के, तो उसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी कायम की गई थी। उस इंक्वायरी कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट दे दी है, अपनी सिफारिशात दे दी हैं, जिसमें 4 अहम जो ओहदेदार हैं उनको मुअत्तल करने का कहा गया है। किस किस को मुअत्तल करने की कहा गया है और कितने दिन के लिए मुअत्तल करने की सिफारिश की गई है, कमेटी में कौन कौन से लोग थे, कहानी क्या थी, लड़ाई झगड़ा किस बात पर हुआ था और अभी तक क्या कुछ होता रहा है इस मामले में, ओवरऑल इस हवाले से बताऊंगा। पहले मैं आपको कार्रवाई के कमेटी की सिफारिशात के हवाले से बताऊं कि व्यूअर्स, कमेटी हसन इकबाल की सरबराही में थी, 5 रुकनी कमेटी, और उसके जो मेंबरान थे उसमें शेख केसर थे, ख्वाजा साद रफीक थे, राना मशहूद थे और खेल दास कोहिस्तानी रुकने कौमी असम्बली जो है सिंध से। ये 5 रुकनी कमेटी थी और कमेटी ने थोड़ा ताखीर तो की है, डिले तो किया है, लेकिन मिफ्ताह इस्माइल ने जो एहतजाज किया था, सेक्रेटरी जनरल हैं सूबे के, सिंध के सूबाई, उन्होंने एहतजाजन जो इस्तीफ़ा दिया था और उनके साथियों ने भी इस्तीफ़ा दिया था, तो वो उनका इस्तीफ़ा काम कर गया आखिरकार, और कमेटी ने अपना काम तेज़ कर दिया और आखिरकार कमेटी ने आज बाज़ाब्ता अपनी सिफारिश जारी कर दी है। मेरे पास भी उसकी कापी आई है जो कमेटी की सिफारिश है। उसमें यह जी हसन इकबाल साहब जो हैं सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून के, उनकी जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है मुस्लिम लीग नून के लेटर पैड पर, और ये जारी किया गया है कल की डेट में, 1 अक्टूबर की डेट में, लेकिन मीडिया को आज जारी किया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि जी कराची मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पर जो धावा बोला गया था, हमला हुआ था, उसकी इंक्वायरी के लिए हमें जो कहा गया था, जो TORs तय करके दिए गए थे, उसके तहत हमने इंक्वायरी की है और इंक्वायरी के बाद हमने 4 लोगों को गिल्टी पाया है, उनको कसूरवार कमेटी ने ठहराया है। उन 4 लोगों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की सिफारिश की गई है। मलिक मोहम्मद ताज हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग नून सिंध के, ये सूबाई वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इनकी मेंबरशिप जो है वो मुअत्तल करने की सिफारिश की गई है 3 माह के लिए। इसके अलावा असमतुल्लाह आफरीदी हैं, अमानुल्लाह आफरीदी हैं, ये भी वाइस प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नून के सिंध के सूबाई, और इनकी भी मेंबरशिप जो है पार्टी की वो 3 माह के लिए मुअत्तल करने की सिफारिश की गई है। तीसरे साहब जो हैं मिस्टर असमत अनवर मसूद हैं, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग नून कराची के, तो इनकी मेंबरशिप जो है गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुअत्तल करने की सिफारिश की गई है। इनका टाइम पीरियड नहीं रखा गया कि कितने दिन के लिए, अगले डिसीजन के लिए, यानी इनको फारगी कर दिया गया। ये समझ लें कि असमतुल्लाह समझ लें कि फ़िलहाल फारगी हैं पार्टी से, क्योंकि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए वो हो गए हैं, मुअत्तल करने की सिफारिश की गई है। दूसरे सलमान अली खान हैं जो मुस्लिम लीग नून कराची डिवीज़न के सदर हैं, इनकी 15 दिन के लिए मेंबरशिप जो है पार्टी की मुअत्तल करने की सिफारिश की गई है और हसन इकबाल साहब ने ये जारी किया है। तो व्यूअर्स, कमेटी के मेंबरान जो हैं उन्होंने थोड़ा सा शुरू में तो इसको हल्का हाथ रखा था, लेकिन मिफ्ताह इस्माइल ने इस पर एहतजाज किया था कि कमेटी बिल्कुल सर्द मोहरी का शिकार है, कमेटी काम तेज़ी के साथ नहीं कर रही। लग रहा है कि उनको रिजर्वेशन ये थे कि लग रहा था, वो ये समझ रहे थे कि कमेटी जो है शायद इस ग्रुप को, जो कसूरवार ग्रुप है, इनको फेवर कर रही है, इसीलिए वो जल्दी काम नहीं निपटा रही और इसको डिले कर रही है। और उसके लिए तसर ये था कि
جو نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ میری بات چیت ہوتی رہتی ہے تو ان سے میں نے معلوم کیا تو ان کا یہ ایک تاثر ہے نون لیگ کے اندر کہ یہ جو سلمان علی خان ہیں جو کراچی کے پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نون کے اور ان کے ساتھی جو ہیں ان پر یہ گروپ ہے شہباز شریف کا، جس طرح مریم نواز اور نواز شریف کا ایک گروپ ہے مزاحمتی، ایک مفاہمتی گروپ ہے شہباز شریف کا، یہ ہیں تو مفاہمتی گروپ کے جو رانا مشہود صاحب ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کا ان پر خصوصی آشیرواد ہوتا ہے، یہ ان کے آدمی سمجھے جاتے ہیں۔ سلمان علی خان صاحب جو ہیں نون لیگ میں یہ تاثر ہے تو، لیکن اس کے باوجود سلمان علی خان کو یا اپنے گروپ کے لوگوں کو رانا مشہود بھی بچا نہیں پائے، حالانکہ رانا مشہود اس انکوائری کمیٹی کے ممبر تھے۔ اور میں نے معلوم کیا، میں کسی کا ذکر نہیں کر رہا، معلوم کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ رانا مشہود نے کوئی فیور مانگی بھی نہیں تھی، کوئی انکوائری میں کوئی خلل ڈالنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، یا ان کو ریلیف دلوانے یا رعایت دلوانے کے لیے کوئی ایسی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ بالکل جس طرح ایک انکوائری ہونی چاہیے، شفاف انکوائری، وہ کی گئی ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ عصمت جو ہیں، عصمت انور مسعود، ان کی ممبرشپ غیر معینہ مدت تک کے لیے اس لیے ملتوی کہا جا رہا ہے کہ اس لیے کی گئی ہے کیونکہ یہ مرکزی ملزم یہ ان کو ٹھہرایا جا رہا ہے حملے کا، کہ نون لیگ کے دفتر پر حملے کے جو مرکزی ملزم ہیں وہ ہیں، پہلے تو مرکزی ملزم جو نون لیگ کے جو شاہ محمد شاہ ہیں یا مفتاح اسماعیل ہیں، یہ لوگ یا ان کا گروپ جو ہے وہ مرکزی ملزم سمجھتے رہے ہیں سلمان علی خان کو جو کراچی ڈویژن کے پریزیڈنٹ ہیں۔ لیکن کمیٹی نے جب انکوائری کی ہے تو اس میں کمیٹی نے یہ سمجھا ہے کہ مرکزی ملزم جو ہیں وہ عصمت انور مسعود ہیں، اس لیے ان کی ممبرشپ جو ہے غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی، معطل کرنے کی سفارش کی گئی ہے اور ان کو سمجھے پارٹی سے نکالنے کی سفارش کی گئی ہے۔ تو کمیٹی جو ہے اس نے تو سفارش کی ہے اور یہ شہباز شریف گروپ کے لوگ ہیں، اور لیکن کیونکہ انہوں نے جو کام کیا تھا، جو حملہ کیا تھا، ٹکٹیں، یہ کنٹونمنٹ بورڈ کی جو ٹکٹوں کی تقسیم ہو رہی تھی کراچی میں، اس میں ان کو ریزرویشن تھے کہ بھئی ہمیں ٹکٹیں نہیں دی گئیں اور ہمارے لوگوں کے ساتھ، ہمارے گروپ کے ساتھ جو ہے زیادتی کی جا رہی ہے، اس لیے انہوں نے پھر مسلم لیگ نون کے دفتر پر، کراچی والے پر حملہ کیا، سیکٹریٹ پر، اور شاہ محمد شاہ جو پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نون سندھ کے صوبائی، ان کی تصاویر، پوسٹر پھاڑے، اور جو مفتاح اسماعیل ہیں سیکرٹری جنرل ہیں صوبائی، ان کی تصاویر اور پوسٹر پھاڑے، اور فرنیچر کی بھی یہ کہا گیا کہ فرنیچر بھی توڑا ہے، مطلب توڑ پھوڑ کی ہے، تقاریر کی ہے وہاں پہ، ان کے پارٹی کی صوبائی جو قیادت ہے ان کے خلاف وہاں پر مسلم لیگ نون کے سیکٹریٹ میں تقاریر کی گئی ہیں، الزامات لگائے گئے ہیں۔ تو ایک پارٹی کی جو پالیسی ہوتی ہے اس کی یہ خلاف ورزی تھی یقیناً، اور اگر یہ ایکشن نہ ہوتا نون لیگ میں تو پھر تو ظاہر ہے ہر پارٹی میں ہوتا ہے، نوٹسز وغیرہ یہ دیے جا رہے ہوتے ہیں، ایکشن نہ ہوتا تو پھر ایک انارکی کا ماحول سندھ میں نون لیگ کے لیے بن جاتا۔ تو نون لیگ نے ان کے خلاف کارروائی کی سفارش کر دی ہے کمیٹی نے۔ اس سے پہلے ان لوگوں کو شوکاز نوٹسز بھی جاری کیے گئے تھے اور انہوں نے جوابات بھی دیے، جو بھی جوابات دیے اس سے کمیٹی جو ہے وہ مطمئن نہیں تھی، نون لیگ کی قیادت مطمئن نہیں تھی، اور یہ اس لیے کمیٹی نے اپنی سفارشات دی ہیں۔ کمیٹی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی کمیٹی بنائی تھی شہباز شریف نے، اور شہباز شریف کراچی بھی گئے تھے، کراچی جانے سے پہلے ہی کمیٹی بنی تھی جب یہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا تھا کراچی میں، تو ان دنوں میں مفتاح اسماعیل صاحب نے کمیٹی کے سست روی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے استعفے کی خبریں چلوائیں، اور جب شہباز شریف کراچی پہنچے تو وہ صوبائی سیکرٹری جنرل تھے نا مفتاح اسماعیل، وہ ریسیو کرنے ایئرپورٹ پر نہیں گئے، اور شہباز شریف کے ساتھ وہ کراچی سے اسلام آباد آ کے بیٹھ گئے تھے۔ ان دنوں میں میں نے یہ پروگرام کیا تھا، اس میں ذکر کیا تھا کہ مفتاح اسماعیل کراچی چھوڑ کر اسلام آباد اپنے گھر میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، وہ شہباز شریف کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے، کیونکہ
مفتاح اسماعیل صاحب پر آشیرواد ہے مریم نواز کا، میاں نواز شریف کا، اور ان کے جو ریزرویشن تھے تو وہ بھی جائز تھے اپنی جگہ پہ۔ پارٹی دفتر پر اگر کوئی حملہ کرے اور تصاویر پارٹی کے صوبائی سیکرٹری جنرل اور صوبائی صدر کی پھاڑ دے، توڑ پھوڑ کرے، فرنیچر توڑے، تو یہ اس کے خلاف صوبائی صدر اور صوبائی سیکرٹری جنرل کچھ نہ کر پائیں تو پھر ظاہر ہے ان کو پھر عہدوں پر رہنے کا حق بھی نہیں بنتا۔ تو مفتاح اسماعیل نے احتجاج اپنا جو ریکارڈ کرایا تھا وہ بالکل ان کا حق بنتا تھا۔ تو مفتاح اسماعیل جب اسلام آباد آ کے بیٹھ گئے تو یہ خبریں چلیں، ہم نے بھی ویلاگ کی ہے کہ جی مفتاح اسماعیل اسلام آباد آ کے بیٹھ گئے ہیں، شہباز شریف سے نہیں مل رہے۔ تو اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کا جس دن اجلاس تھا اور پی ڈی ایم کا جس دن جلسہ تھا تو اس دن مفتاح اسماعیل کو اسلام آباد سے پھر مریم اورنگزیب نے فون کر کے ان کو کہا کہ جی صوبائی صدر صاحب جو ہے، مرکزی صدر صاحب جو ہیں میاں شہباز شریف صاحب، وہ ملنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ، آپ جہاں پہ بھی ہیں فوری کراچی پہنچے۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب، اب ظاہر پارٹی قیادت کا حکم تھا، وہ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، تو وہ چلے گئے اور میاں شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی، اور اس ملاقات کی تصاویر بھی آئی تھی سامنے۔ ان کے جو ریزرویشن ہیں وہ انہوں نے سنے اور ان کو یقین دہانی کرائی کہ آپ کے ریزرویشن بالکل جائز ہیں، آپ کے ریزرویشن تحفظات جو ہیں وہ دور کیے جائیں گے، جو بھی اس حملے میں یا اس بدنظمی میں یا پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی میں ملوث ہیں لوگ، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ سینہ چوڑا کر کے میاں شہباز شریف کے ساتھ پھر پی ڈی ایم کے جلسے میں بھی چلے گئے، اور پی ڈی ایم کی جلسے کی اسٹیج پر بھی موجود تھے۔ میاں شہباز شریف کو تقریر کے لیے بلانے کے لیے بھی مفتاح اسماعیل کو مائک حوالے کیا گیا کہ جی آپ سیکرٹری جنرل ہیں، اور ایک نمائندگی اور ایک ان کی حاضری جو ہے وہ پبلک میں کارکنوں میں شو کرنی تھی کہ بھائی مفتاح اسماعیل کی استعفے کی خبریں چلی ہیں۔ تو اب یہ دیکھ لیں جی پی ڈی ایم میں اجلاس، پی ڈی ایم کے جلسے میں وہ موجود ہیں، میاں شہباز شریف کو بلا رہے ہیں، ان کو انوائٹ کر رہے ہیں اسٹیج پہ تقریر کے لیے۔ تو وہ ہمارے پارٹی میں کوئی کسی قسم کے اختلافات نہیں ہیں، یہ تاثر دینے کی مطلب وہاں پہ کوشش کی گئی تھی۔ تو اب بہرحال مفتاح اسماعیل صاحب اور شاہ محمود شاہ جو ہیں صوبائی صدر جو ہیں، ان کے جو ریزرویشن تھے وہ کم از کم کمیٹی نے دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور 4 لوگوں کے خلاف ایکشن لینے کی سفارش کی ہے۔ یقیناً کمیٹی کی سفارش پر پارٹی صدر جو ہیں شہباز شریف وہ عمل کریں گے۔ ایک اور اینگل میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، میں نے نون لیگ کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کی کہ ایک طرف یہ تاثر بھی تھا کہ جو نواز شریف کے موقف کے بیانیے کے حامی لوگ ہیں، شہباز شریف کے ساتھی جو ہیں یا شہباز شریف ان کو نوٹسز، شوکاز نوٹسز جاری کرنے کے خواہش مند ہیں یا کرا رہی ہیں۔ جس طرح میاں جاوید لطیف کو شوکاز نوٹس گیا تھا شہباز شریف کے موقف کی یعنی خلاف ورزی کرنے پہ، یا الزام لگایا تھا پارٹی کے کچھ سینئرز کے حوالے سے کہ بھائی وہ کسی ایجنڈے پہ ہیں، کسی اسائنمنٹ پہ ہیں، نواز شریف کے بیانیے کو سبوتاج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے ڈویژنل اجلاسوں میں جانا بند کر دیا، 2 اجلاسوں میں نہیں گئے، بہاولپور اور لاہور ڈویژن کے اجلاسوں میں حمزہ شہباز کو منع کر دیا۔ ماڈل ٹاؤن میں موجود ہوتے بھی تو انہوں نے بھی احتجاجاً، خاموش احتجاج، غیر اعلانیہ احتجاج جس کو کہیں، اعلان تو نہیں کیا تھا، غیر اعلانیہ ایک احتجاج تھا ان کا۔ اور جب میاں نواز شریف نے ان سے بات کی اور میاں جاوید لطیف کو شوکاز نوٹس جاری کرنے پر ان کو یقین دہانی کرائی گئی، تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب بھی سینہ چوڑا کر کے وہ بھی پھر اجلاس میں آ گئے، ڈویژنل اجلاسوں میں شرکت کرنے لگے۔ تو اس طرح شاہد خاقان عباسی کا معاملہ بھی تھا۔ تو ایک تاثر یہ تھا کہ نواز شریف کے جو بیانیے کے حامی لوگ ہیں ان کو نوٹسز دلوائے جا رہے ہیں شہباز شریف کی جانب سے، اور شہباز شریف کے بیانیے کے حامی لوگوں کی خواہش پر، یعنی خواجہ آصف اور کچھ لوگوں کی خواہش پر ان کو نوٹسز دلوائے جا رہے ہیں۔ لیکن اب ایسا بھی اینگل لوگ دے رہے ہیں کہ وہی بدلہ پھر ہو گیا ہے یا لیا گیا ہے۔ لیا تو میرا خیال ہے نہیں گیا، لیکن یہ اتفاق ہی کہہ سکتے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اتفاق ہے محض،
یہ جو کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح شہباز شریف نے نواز شریف اور مریم نواز کے موقف کے حامیوں کو نوٹس جاری کیے ہیں، اسی طرح مریم نواز نے پھر شہباز شریف کے حامیوں کو نوٹس دلوائے ہیں کراچی میں، تو یہ جو ہیں جن کے خلاف ایکشن لیا ہے یہ شہباز شریف گروپ کے لوگ سمجھے جاتے ہیں، اور رانا مشہود کے قریبی یا ان کے جو ہے آشیرواد یافتہ سمجھے جاتے ہیں، اور رانا مشہود کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شہباز شریف کے موقف کے حامی ہیں۔ تو یہ ادلا بدلا جو ہے کاروائی، یعنی کہ مریم نواز نے بدلہ لیا ہے شہباز شریف سے کہ بھئی ہمارے موقف کے حامی لوگوں کو اگر آپ شوکاز نوٹس دلوائیں گے تو پھر ہم بھی آپ کے حامی لوگوں کو شوکاز نوٹس جاری کروائیں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ تاثر یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ محض اتفاق ہے۔ اگر کراچی میں نون لیگ کے سیکٹریٹ پر اگر حملہ نہ کرتے یہ لوگ تو پھر تو ظاہر ہے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی تھی، ان کی ممبرشپ معطل نہیں ہونی تھی، شوکاز نوٹسز نہیں ہونے تھے۔ انہوں نے ایک جرم کیا ہے، پارٹی کی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے، وائولیشن کی ہے، تو اس پر نوٹس بھی بنتا تھا، معطلی بھی بنتی تھی، اور یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے۔ تو نون لیگ نے بہرحال ایک ڈسپلنری ایکشن جس طرح میاں جاوید لطیف کے خلاف کیا تھا، اسی طرح کا ہی میرا خیال ہے کراچی میں بھی انہوں نے کیا ہے، اور سندھ کے جو دو سندھ کے عہدیدار صوبائی اور دو جو ہیں کراچی کے عہدیدار کراچی ڈویژن کے اس میں صدر بھی شامل ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔